Assalamu alaikum, dear viewers. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. This is Arif Aziz, your English teacher, and today I'm here with the explanation of the new story that's It's Country for Me, written by Patricia Demuth. This story is in the new book of grade 11 English book. This is very interesting story. Going into the before going through the story, I request you all, if you are new on my channel, please subscribe my channel and favor me, encourage me. I shall be very thankful to you. Before starting the text of the story, let's know something about the writer of the story, that is Patricia Demuth. Patricia Demuth was very interested in farming. She was very interested in the farmers' lives. She was so interested in farming that she wanted to write a book about the farmers' lives. But she was living away from the farming or the farmer's life. She wanted to shift to the area where she could see the farmers or their activities very closely. And for this purpose, she rented a house in Wisconsin. She shifted there along with her kids, along with her children, and she started living there. So during that time, she started observing very closely the life of the farmers or the farming life. And she succeeded in writing a book about the farmers or about the life of the farmers. The name of the book was Joel Growing Up a Farm Man. The story It's Country for Me is actually an extract from this book, Joel Growing Up a Farm Man. The book was declared is the best book by Society of Midland Authors in 1982. And the story It's Country for Me is an extract from the book Joel Growing Up a Farm Man. تو پیٹریشیا ڈیمک جو تھی وہ فارمنگ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی تھی، کھیتی باڑی میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی تھی. تو اتنی زیادہ دلچسپی لیتی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے اوپر کوئی ایک کتاب لکھیں. تو کتاب لکھنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے یا شہر چھوڑ کے کسی دیہی علاقے میں چلی جائیں، جہاں پہ وہ کاشتکاروں کو دیکھ سکے، ان کی زندگی کو دیکھ سکے اور ان کی مصروفیات کو دیکھ سکے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے وسکانسن میں ایک ہاؤس کرائے پہ لیا، ایک گھر کرائے پہ لیا، جہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی. تو اس دوران اس نے کاشتکاروں کی زندگی کو بڑی قریب سے دیکھا، اور اس دوران انہوں نے یہ کتاب لکھی جول گروئنگ اپ اے فارم مین. تو اس کتاب کو سوسائٹی آف میڈلینڈ اترز نے 1982 میں بہترین کتاب ڈکلیئر کیا. اور یہ جو سٹوری آج ہم پڑھیں گے اٹس کنٹری فار می، یہ ایکچولی اس کتاب سے ماخوذ ہے جو پیٹریشیا ڈیمت نے 1982 میں لکھی تھی. This is the summary of the chapter It's Country for Me. As I told you that the story is an extract from the book Joel Growing Up a Farm Man. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کہانی ماخوذ ہے ایک کتاب سے جس کا نام ہے Joel Growing Up a Farm Man, written by Patricia Demuth. جو پیٹریشیا ڈیمک نے یہ کتاب لکھی ہے ڈپیکٹنگ اے جینون پکچر آف امریکن رورل لائف ان دا فارم آف جول. اور اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے امریکن دیہی زندگی کو انتہائی اصلی انداز میں جول کی شکل میں. In this story, she has shown the devotion and dedication of the village people with farming in the form of Joel. اس کہانی میں پیٹریشیا ڈیمک نے یہ ظاہر کیا ہے، یہ دکھایا ہے کہ کس طرح
امریکہ میں جو دیہی زندگی میں کاشتکار زندگی بسر کرتے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. ڈیووشن وقف کرنا، اپنی زندگی کو کاشتکاری کے لیے وقف کر کے گزارتے ہیں. جول کی شکل میں، جول کی کیریکٹر میں انہوں نے یہ کہانی بیان کی ہے. ہی از اے ٹین ایجر. جول جو ہے ایک ٹین ایجر ہے اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف گریڈ 8، 8ویں جماعت کا طالب علم ہے. ان اے پبلک اسکول ان اے اسکیل ماؤنٹ. اسکیل ماؤنٹ ایک قصبے کا نام ہے. تو اسکیل ماؤنٹ میں ایک پبلک اسکول میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہے. Joel has been living along with his other family members on 245 acre land. جول اپنے دوسرے خاندان کے افراد کے ساتھ 245 ایکڑ کی زمین کے اوپر رہ رہا ہے جو اس کی دادا جان کی زمین ہے، گرینڈ فادر. although Joel is a teenager، اگرچہ جول جو ہے ایک ٹین ایجر ہے، but he does the work of an adult، بلکہ وہ ایک بڑے انسان جیسا کام کرتا ہے. after attending his schools in the morning، صبح کے وقت اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد، اسکول میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد، he helps his family in farm work، وہ اپنے فیملی کو اپنی فیملی کی مدد کرتا ہے فارم کے کام میں. to feed the animals، تو جانوروں کو خوراک دینے کے لیے he visits the animals born many times a day، وہ دن میں کئی بار باڑے کا چکر لگاتا ہے. born is a place where animals are kept، اردو میں اسے باڑا کہتے ہیں. تو جانوروں کو خوراک دینے کے لیے جول دن میں کئی دفعہ باڑے کا چکر لگاتا ہے. جول اسٹڈیز ود ادر فارمرز چلڈرن، جول پڑھتا ہے اسکول میں دوسرے کاشتکاروں کے بچوں کے ساتھ. ہی از اے گڈ اسٹوڈنٹ، جول ایک اچھا طالب علم ہے. ہیونگ گڈ ایکیڈیمک ریکارڈ، اور اس کا جول کا جو تعلیمی ریکارڈ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. ٹو سپورٹ ہیز فیملی، اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جول ڈز دا ڈیلی چورز. جول جو ہے روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، چور کہتے ہیں گھریلو کام. فار ایگزامپل برتن دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، کپڑے پریس کرنے ہیں، جھاڑو دینا ہے، یہ سارے کام جو ہے گھریلو کام ہے، اس کو انگریزی میں چور کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جول جو ہے یہ روزانہ گھریلو کام کرتے ہیں، اور یہ گھریلو کام بڑے سخت ہے، مشکل ہے، ہارڈ، ہیوی، بھاری اینڈ ڈرٹی، اور بعض اوقات وہ بہت گندے بھی ہوتے ہیں، لائک ہز بوٹس، ان کے بوٹس کی طرح. یہ کام انسان، مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ہے گھریلو کام بعض اوقات بہت زیادہ انسان کو ان کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں، ان کے ڈریس خراب کرتے ہیں، تو یہ ڈرٹی بھی ہے. He wants to become a farmer، جول چاہتے ہیں کہ وہ بھی کاشتکار بنے. He has learned all the farming skills، اور وہ اپنے سارے کاشتکاری کے جو سکلز ہے، ہنر ہے، وہ سیکھ چکا ہے. by observing and listening to his father and brothers، اپنے فادر اور اپنے بھائیوں کو observe کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سارے ہنر سیکھ چکا ہے. his family operates a self-sufficient farm، اس کا خاندان جو ہے ایک خود مختار فارم کا مالک ہے. سیلف سفیشینٹ، خود مختار. they raise cattle and sheep، وہ یعنی ان کے خاندان والے پالتے ہیں مویشی کو اور شیپ کو. they sell the meat of the animals، وہ جانوروں کے گوشت کو بیچتے ہیں. to earn money، پیسے کمانے کے لیے. they keep females in their herds to replenish the stock، اور اپنے ہارڈ کہتے ہیں ریوڑ کو، اپنے ریوڑ میں وہ مادہ جانور رکھتے ہیں. ریپلینش کہتے ہیں کمی پوری کرنا، تاکہ وہ اپنے سٹاک کی کمی پوری کر سکے. تو گوشت بیچتے ہیں، یہ ذبح کرتے ہیں جانوروں کو اور ان کا گوشت بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سٹاک میں کمی آ جاتی ہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ریوڑ میں مادہ جانور پالتے ہیں، مادہ جانور رکھتے ہیں تاکہ ان کی کمی پوری کی جا سکے.
They grow all the foods their animal eat. وہ تمام خوراک جو ان کے جانور کھاتے ہیں وہ خود اگاتے ہیں. جانوروں کا جو چارہ ہے، جانوروں کا جو خوراک ہے وہ خود اگاتے ہیں. He has 4 brothers and 1 sister. اس کے 4 بھائی اور ایک بہن ہے. His sister is the youngest of all. اس کی جو بہن ہے وہ سب سے چھوٹی ہے. And is a Roman Catholic nun. اور ایک رومن کیتھولک راہبہ ہے. نن کہتے ہیں راہبہ کو. راہبہ اس عورت کو کہتے ہیں عیسائیت میں جو اپنی زندگی عیسائیت کے لیے، مذہب کے لیے، چرچ کے لیے وقف کر دیں، اس کو نن کہتے ہیں. تو ایسی عورتیں جو ہیں شادیاں بھی نہیں کرتی اور وہ اپنی زندگیاں چرچ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہیں. ڈوئنگ گریجویشن، اور وہ ابھی گریجویشن کر رہی ہے. ہز ادر 2 brothers آلسو گیٹنگ ایجوکیشن. ان کے 2 بھائی جو ہے وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں away from the home، اور وہ بھی گھر سے دور ہے. and his 2 brothers work on the farm with his father. اور اس کے 2 بھائی جو ہیں اپنے ان کے ابو کے ساتھ فارم میں کام کرتے ہیں. Joel wishes to live farm life at any cost. جول چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر فارم والی زندگی بسر کریں. He has great passion for farm's life. وہ ایک کاشتکار کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی خواہش رکھتے ہیں، بہت بڑا پیشن رکھتے ہیں کہ وہ کاشتکار کی زندگی گزارے. and says that his country is a favorite place for him to live. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹری سائڈ ہے، دیہی علاقہ، وہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے رہنے کے لیے. So that was the summary of the story It's Country for Me. Now coming to the reading of the chapter It's Country for Me. It was 11:15 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up, Joel, come and feed Lemby, will you? تو یہ رات کے 11:15 بجے تھے. 11:15 11:15 بجے، رات کے 11:15 بجے تھے. when Joel reading in bed، جب جول اپنے بستر میں پڑھ رہا تھا. heard his mother call up، اور اس نے اپنے مدر کی بلانے کی آواز سنی. Joel, come and feed Lemby. جول آؤ اور لمبی کو دودھ پلاؤ. لمبی از اے اسمال اینیمل. بیڑ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیمبی جو ہے اس میں تصغیر ہے. جب ہم کسی ناؤن کو چھوٹا بناتے ہیں، تصغیر اسے کہتے ہیں، اس میں تصغیر کہتے ہیں. تو لیمبی کو دودھ پلاؤ. ویل یو، کیا آپ دودھ پلائیں گے. شی یوزولی فیڈ دا آرفن لیم. وہ اکثر خود اس آرفن لیمپ کو، آرفن مینز وداؤٹ پیرنٹس، ان کے پیرنٹس جو تھے وہ مر چکے تھے، تو یہ آرفن تھا لیمپ. تو یہ آرفن بیڑ کے بچے کو وہ خود دودھ پلاتی ہوتی تھی. بٹ ٹو نائٹ شی ہیڈ کم ہوم لیٹ. لیکن اس رات وہ ایک میٹنگ سے لیٹ آئی تھی. and didn't want to go to the barn wearing good clothes. اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ barn is the place where animals are kept. تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ باڑے میں، اردو میں سے باڑا کہتے ہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ باڑے میں اچھے کپڑے پہن کر، جو ان کا فارمل ڈریس تھا میٹنگ کا، وہ پہن کر ادھر چلی جائے، کیونکہ وہ ادھر جانور ہوتے ہیں اور ان کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے کپڑے خراب ہو جائے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جول کو کہا کہ وہ اس آرفن لیم کو دودھ پلائیں. دا فیملی ڈاگ جیسیکا جمپڈ اپ فرام دا ڈور اسٹیپ. جو ان کے خاندان کا پالتو کتا تھا، جس طرح ہم گھروں میں پالتو ڈومیسٹک پیٹس رکھتے ہیں، اسی طرح ان کے خاندان کا جو پالتو کتا تھا جیسیکا، جس کا نام تھا، جمپڈ اپ فرام دا ڈور اسٹیپ. تو دروازے سے اس نے چھلانگ لگائی. ایز جول کیم آؤٹ سائڈ، جو ہی جول دروازے سے باہر آئے. A pair of overalls
pulled over his pajamas. تو اوور آل کا ایک جوڑا جو تھا اس نے اپنے پجامہ کے اوپر پہنا ہوا تھا. اوور آل از اے کائنڈ آف ڈریس جس جو بہت سے کاشتکار جو ہے اپنے کپڑوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہنتے ہیں تاکہ کھیت میں ان کے اپنے کپڑے خراب نہ ہو. تو ایک لمبا ڈریس ہوتا ہے جسے اوور آل کہتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کچن میں بھی یوز کرتے ہیں, اپنے کپڑے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے باورچی حضرات یوز کرتے ہیں یا ڈاکٹر بھی یوز کرتے ہیں. تو اپنے پجامہ کے اوپر جو اس نے اوور آل پہنا ہوا تھا وہ اس نے پہنا ہوا تھا the laces of his boots dangling loose. لیس تسمے کو کہتے ہیں, dangling mean hanging loose. تو اس کے جو بوٹوں کے تسمے تھے وہ لوز لٹک رہے تھے. ہے جس ہی گریٹڈ ہر, تو اس نے جیسیکا کو گریٹ کیا. رفلنگ دا ڈاگز تھک فر ود ون ہینڈ, اور اس نے اپنے ایک ہاتھ سے کتے کے جو کال کے اوپر بال ہوتے ہیں, فر اس کو کہتے ہیں. کتے کے یا کسی بھی جانور کے کال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اسے فر کہتے ہیں, پشم یا اون. تو رفلنگ کہتے ہیں تپ تپا کر پیار کرنا یا انگلیاں مارنا. تو اس نے جول نے کتے کے کال کے جو بال تھے اس میں سے انگلیاں مارنی شروع کی ایک ہاتھ سے. ایز دے لوپ ٹوگیدر ٹو دا بورن, جب وہ دونوں جول اور جیسیکا دونوں لوپٹ کہتے ہیں ٹو واک ود لانگ اسٹیپ ایز اے مارک آف ہیپینس, تو اچل اچل کر جانا. تو وہ دونوں اچل اچل کر باڑے کی طرف جانے لگے. In his other hand he carried Lemby's meal. اس کے دوسرے ہاتھ میں لیمبی کا کھانا تھا. ملک ریپلیسمنٹ مطلب یہ ہے کہ دودھ کا نعم البدل, دودھ کے بدلے میں جو خوراک ان کو پلائی جاتی تھی وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی. And a soda pop bottle kept by a black nipple. اس کے اوپر ایک بلیک نیپل لگا ہوا تھا. ایک سوڈا پاپ بوٹل میں لیمبی کا خوراک تھا. The March air was cold. مارچ کی جو ہوا تھی وہ اس میں ٹھنڈ تھی زیادہ. And the yard light caught the mist of Joel. اور صحن کی جو روشنی تھی اس میں جول کی مسٹ کہتے ہیں فوگ کو, اسموک کو. سردیوں میں جو دھواں ہماری منہ سے نکلتا ہے تو وہ باہر ہوا میں فریز ہو جاتا ہے, تو وہ دھواں جو تھا وہ اسموک جو تھا وہ دکھائی دیتا تھا رات کے وقت. اینڈ جیسیکاز بریتھس, جیسیکا جب سانس لے رہا تھا تو وہ بھی سانس جب باہر نکالتا تھا تو وہ سانس جو فوگ تھا, جو اسموک تھا وہ دکھائی دے سکتا تھا. A dim crescent moon hung over the east hayfield. ایک پتلا ہلالی چاند گھاس کے کھیت میں مشرق کی طرف چمک رہا تھا. crescent moon پتلا چاند, hung over the east hayfield. hayfield means grass field. otherwise the night was black. بصورت دیگر اس کے علاوہ پوری وہ اندھیرا جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا. ہیئر لیمبی کال جول نے اس کو بلایا کہ یہاں آ جاؤ لیمبی. اوپننگ دا ڈور ٹو دا بارن, اور اس نے وہ دروازہ جو تھا وہ باڑے کی طرف کھولا. ویئر دا شیپس آر کیپٹ ان دا ونٹر, جہاں پہ سردیوں میں مویشیوں کو رکھا جاتا ہے. دا لیم اسپرینگ اپ, تو جو لیم تھا اسپرینگ اپ مین جمپ اپ فرام ہر وارم اسٹرا بیڈنگ, اس کے گرم گھاس بوس سے بنی ہوئی بستر سے اس نے چھلانگ لگایا. اسپرینگ اپ مین جمپڈ اپ فرام ہر وارم گرم اسٹرا بیڈنگ,
گھاس پوس سے بنی ہوئی جو اس کا گھاس پوس سے بنا ہوا جو اس کا بستر تھا اس سے چھلانگ لگایا اینڈ سک ڈاؤن دا بوٹل ان 30 سیکنڈس, اور 30 سیکنڈ میں وہ جو اس کے بوٹل تھا جول کے ہاتھ میں وہ اس نے پی لیا. ہر مدر ہیڈ ڈائڈ گیونگ برتھ ٹو ہر اے ویک ایگو. اس کی مدر جو تھی وہ مر چکی تھی ایک ہفتہ پہلے اس کو جنم دیتے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ جیسیکا کو لیمپ کو جنم دینے کے بعد اس کی ماں جو تھی وہ ایک ہفتہ پہلے مر چکی تھی. This may have been Joel's 33,000 trip to the barn. تو یہ جول کا باڑی کی طرف 33,000واں ٹرپ ہوگا. Since he goes in and out of barns at least 10 times a day. جب وہ دن میں 10 دفعہ باڑے سے باہر جاتا ہے اور اندر آتا ہے. Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. Joel فارم کے جو عمارتیں ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے ان تمام چیزوں سے جس طرح ان کا بیڈ روم ہے. بیڈ روم سے انسان کو اپنی بیڈ روم سے اچھی طرح واقفیت ہوتی ہے. تو اپنے بیڈ روم کی طرح جول جو تھا وہ اپنے بیڈ روم کی طرح فارم کی جو بلڈنگز تھی ان سے بھی اچھی طرح واقف تھا. He surely spends more walking hours in them. تو یقینی طور پہ وہ ان میں فارم کی جو بلڈنگز تھی ان میں جا کے اس نے کافی ٹائم گزارا تھا. He knows how to care for the animals. وہ جانتا تھا کہ کس طرح ان جانوروں کا خیال رکھا جائے. They shelter as well as he knows how to care for himself. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کا بھی خیال رکھے. Farming is Joel's world. Farming جول کی دنیا تھی. Joel Holland has lived on this 2-4-5 acre farm since he was born. Joel Holland اس 245 ایکڑ کے رقبے والی فارم کے اوپر اس وقت سے رہ رہا تھا جس وقت سے اس کی پیدائش ہوئی تھی. مطلب یہ کہ اپنے پیدائش کے دنوں سے لے کر آج تک وہ اس 245 ایکڑ والی زمین کے اوپر رہ رہا تھا. 13 years ago, 13 سال پہلے, it is the farm of his ancestors. یہ اس کے آباء و اجداد کا فارم ہے. He lives in the house that his great grandfather built. وہ ایک ایسے گھر میں رہ رہا تھا جو اس کے پردادا نے تعمیر کیا تھا. The land he helps his father and brothers is the land that his great grandfather James Holland bought in 1860. تو جس زمین میں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اپنے فادر کی ہیلپ کرتے تھے, مدد کرتے تھے, یہ وہ زمین تھی جو اس کے پردادا نے, گریٹ گرینڈ فادر, پردادا نے, مطلب یہ ہے کہ اس کے دادا کے دادا نے, جس کا نام جیمز ہالینڈ تھا, اس نے خریدی تھی 1860 میں. جیمز واز ان ایریش امیگرینٹ. جیم ایک آئرلینڈ کا ایک مہاجر تھا. امیگرینٹ از اے پرسن ہو مائگریٹس فرام ون کنٹری انٹو اندر, جس سے اردو میں مہاجر کہتے ہیں. تو وہ آئرلینڈ سے ہجرت کر کے ادھر آیا ہوا تھا. ہی ڈرو اے ٹیم آف ہارسز پلو دا لینڈ. He drew a team of horses to plow the land and make it ready for corn. تو وہ گھوڑوں کے ایک ٹیم کی مدد سے, گھوڑوں کی ایک گروپ کی مدد سے اس زمین میں ہل چلاتا ہے. پلو مین ہل چلانا, ڈرائیو کا سیکنڈ فارم ہے چلانا. To make it ready for corn, اور فصل کے لیے اس کو تیار کرتا ہے. Now 5 generations later, ابھی 5 نسلوں کے بعد, جول plows the same land atop a tractor. جول اسی زمین میں ہل چلاتا ہے اسی ٹریکٹر کے ذریعے. That has the power of 120 horses, جس کی طاقت 120 گھوڑوں کی برابر ہے. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. تو اس rich کا مطلب یہاں امیر نہیں ہے بلکہ زرخیز. جو کالی مٹی تھی, black is the sign of fertility. تو یہ زرخیز مٹی جول تیار کرتا رہا ہے. Pampered mean look after کرتا رہا ہے.
ہالینڈز از دا فیملی آف جول. ہالینڈ خاندان کے افراد والے اس زرخیز مٹی کو لک آفٹر کرتا آ رہا ہے فار اوور 120 ایئرس. 120 سال سے زیادہ وقفے سے 120 سال سے زیادہ وقت سے جول کے خاندان والے اس فارم کی مٹی کو، اس فارم کی زمین کو تیار کرتے آ رہے ہیں. فارمنگ از جولز ہیریٹیج. فارمنگ جول کو وراثت میں ملی ہے. ہیریٹیج کا مطلب ہے وراثت، تو کاشتکاری جو ہے جول کو وراثت میں ملی ہے. Joel attends public school in Scale Mound in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupil. Joel Scale Mound میں، Scale Mound is the name of a town. Scale Mound میں پبلک اسکول جاتا ہے، اور یہ اسکول ایک split level brick building اس کو کہتے ہیں، split level building اس کو کہتے ہیں جو مختلف لیئرز پر مشتمل ہو. چونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، تو اس میں اسکول میں ایک کمرہ نیچے بنایا، یا کسی بھی عمارت کا وہ ایک کمرہ نیچے ہو، پھر اس کے اوپر دوسرا ہو، اور پھر تیسرا، اور پھر چوتھا، اس طرح اوپر بنایا جاتا ہے، تو اس کو سپلٹ لیول بلڈنگ کہتے ہیں. تو یہ عمارت جو تھی اسکول کی سپلٹ لیول بلڈنگ تھی، جس میں 235 اور کلاسوں کے بچے بھی پڑھ رہے تھے، جس میں ہائی اسکول کے بچے بھی شامل تھے. اباؤٹ ہاف دا اسٹوڈنٹس آر فارمرز، جس میں آدھے بچے جو ہے وہ کاشتکار فیملی سے تھے. دس ایئر جول ول گریجویٹ فرام 8th گریڈ. اس سال جول 8ویں جماعت سے فارغ ہو جائیں گے. اینڈ بگن 9th، اور 9ویں جماعت میں شامل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. بٹ ہز کلاس ول ناٹ گیٹ لارجر، لیکن اس کی کلاس جو ہے وہ بڑی نہیں ہوگی. ایکسیپٹ فار دوز 3 فاسٹر چلڈرن ہو کیم اینڈ لیفٹ. ماں سوائے ان 3 لیپالک بچے جو آئے اور اسکول چھوڑ کے پھر چلے گئے. جول ہیز بین ود دا سیم 19 kids سنس فرسٹ گریڈ. جول پہلی جماعت سے ان 19 بچوں کے ساتھ پڑھتا آ رہا ہے. I know every kid in particularly the whole class. جول کہتے ہیں کہ وہ پورے کلاس میں ہر ایک بچے کو عملی طور پر اچھی طرح جانتے ہیں. Some of those guys in school and TV don't even know the people in their own class. ان میں سے بعض بچے ٹی وی کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں بچے جو ہے ایک دوسرے کو نہیں جانتے. تو دس از دا بیوٹیفل کمپیریزن آف دا ولیج لائف ود دا سٹی لائف. ولیج لائف میں لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے پیرنٹس کو اور ان کے گرینڈ پیرنٹس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کیا کام کرتے ہیں، ان کے گرینڈ پیرنٹس کیا کام کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے بھی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. جبکہ سٹی لائف میں ایک ہی کلاس کے اندر بھی بچے ایک دوسرے کو نہیں جانتے. سو اس سینٹینس کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں فار دا کمپیریزن آف دا ولیج لائف ود دا سٹی لائف. جول از اے گڈ اسٹوڈنٹ. جول ایک اچھا طالب علم ہے. داؤ ریلکٹنٹ ٹو ڈسکس اٹ. ریلکٹنٹ مین بادل نخواستہ، مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کا تذکرہ ہو جائے. یا I guess I pull mostly A's. ہاں، میرا اندازہ ہے کہ میں زیادہ تر A گریڈ حاصل کرتا ہوں. اینڈ سم B's، اور بعض سبجیکٹس میں B گریڈ حاصل کرتا ہوں. ان نیشنل ٹیسٹنگ جول اسکورڈ ان اوور آل 99%. مطلب یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ، قومی لیول پہ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں جول نے 99% مارکس حاصل کیے تھے، اسکور کیا تھا، 99% اسکور کیا تھا. میننگ دیٹ اونلی 1% آف اسٹوڈنٹ اسکورڈ ہائر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صرف 1% اسٹوڈنٹ یا ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جس نے جول سے ہائی اسکور کیا تھا. His studies are typical of any 8 grades. اس کا جو مطالعہ ہے، اس کی جو اسٹڈی ہے، ٹپیکل مین ملتی جلتی ہے کسی بھی 8ویں جماعت کے طالب علم کے ساتھ. اس کا مطالعہ یا اس کی جو اسٹڈیز ہے وہ ملتی جلتی ہے. ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس میں وی آر ڈوئنگ
percents in maths. جول کہتے ہیں کہ ہم میتھمیٹکس میں جو فیصد یا پرسنٹ کے کوشچنز ہیں وہ کرتے ہیں. انگلش forget it, انگلش کو تو بھول ہی جائیے, مطلب یہ ہے کہ انگلش آسان ہے اس کے لیے. in history we are up to FDR. ہسٹری میں ہم FDR پڑھ رہے ہیں. FDR was American president. تو ہسٹری میں ہم FDR کے برابر ہیں, ہم FDR کے ہم پلہ ہے. اینڈ سائنس وی ڈو ایکسپیریمنٹس. سائنس میں ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, تجربات کرتے ہیں. لائک ٹیکنگ دا کیمیکل ہائیڈروکلورک ایسڈ, جس طرح کے ہائیڈروکلورک ایسڈ کا جو کیمیکل ہے, اینڈ بلوئنگ اپ پیسز آف چاک, اور پھر ہم چاک سے اس کو اڑاتے ہیں, چاک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے یہ اڑائے جاتے ہیں. تو سائنس کے یہ ایکسپیریمنٹس ہے جو یہ کر رہا ہے. But when the school bus drops Joel off and he runs up the quarter miles lane to his farmhouse, لیکن جب اسکول کا بس جول کو اتارتا ہے, ڈراپ آف مین اتارنا, اینڈ ہی رنز اپ دا کوارٹر مائلز لین ٹو ہیز فارم ہاؤس, اور اپنے فارم ہاؤس تک کوارٹر میل کا فاصلہ پیدل طے کرتا ہے. کوارٹر میلز کا مطلب ہے 25 میل کا فاصلہ وہ پیدل فارم ہاؤس تک طے کرتا ہے. سلپس آؤٹ ہے سنیکرز, اور اپنے سنیکرز کو اتارتا ہے. سلپ آؤٹ مین اتارنا. سنیکر از اے کائنڈ آف شوز, ایک قسم کے شوز ہے جس سے پہن کر آواز نہیں آتی, بہت ہلکے ہوتے ہیں. اینڈ پلز آن ہز بوٹس, اور اپنی بوٹس پہنتا ہے. دین ہز لائف از نو لانگر ٹیپیکل آف این ایوریج ٹین ایجر. تو پھر اس کی زندگی ایک عام ٹین ایجر کی طرح نہیں ہوتی. ہز فٹ گیئر از دا کلو. فٹ گیئر کا مطلب ہے پاؤں کا جو اس کا سامان ہے. کلو اشارے کو کہتے ہیں. تو وہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے جب وہ پاؤں کے جو پاؤں کی جو ان کے چیزیں ہوتی ہیں جب وہ پہن لیتا ہے, تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے. جول ویئرز بوٹس ایوری ڈے. جول روزانہ بوٹ پہنتا ہے. نو میٹر واٹ دا سیزن. کسی سیزن کا پرواہ کیے بغیر وہ بوٹ پہن لیتا ہے. That's because he does chores every night after school. یہ اسی وجہ سے کہ وہ ہر رات کو اسکول کے بعد گھریلو کام کرتا ہے. چورز گھریلو کام. اینڈ فار سیورل آورز, اور کئی گھنٹوں تک آن ویکینڈس, ویکینڈ پہ کئی گھنٹوں تک وہ جو گھریلو کام ہے وہ کرتا رہتا ہے. دا چورز آر بوٹ ورک. یہ گھریلو کام جو ہے بوٹ کے کام کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ بوٹ جو ہے سخت ہوتے ہیں, ہیوی, بھاری ہوتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز ڈرٹی, اور بعض اوقات ڈرٹی بھی ہوتے ہیں. دا ڈیلی چورز دیٹ جول ڈز ہیلپ رن دا فارم. جو روزانہ کے گھریلو کام ہے جو جول کرتا رہتا ہے, جس سے وہ اپنے فارم میں مدد کرتا ہے لوگوں کی, اپنے بھائیوں کی اور اپنے فادر کی. اینڈ ہیلپ سپورٹ دا فیملی, جس سے وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. جول از اے ٹین ایجر. جول ایک ٹین ایجر ہے. ٹین ایجر وہ عمر جس کے آخر میں ٹین آتا ہے, جس طرح یہ 13 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 19 پہ ختم ہوتا ہے. تو جول ایک جو ہے ٹین ایجر ہے, بٹ ہی ڈز دا ورک آف این ایڈلٹ. لیکن وہ بڑے انسان جیسا کام کرتا ہے. ان لائک موسٹ فیملیز, بہت سے خاندانوں کے برعکس, ویئر دا پیرنٹس alone میک دا منی, جہاں پہ پیرنٹس جو ہے وہ اکیلے کام کرتے ہیں. فارم فیملیز ورک ٹوگیدر. لیکن جو فارم میں رہنے والی فیملیز ہے, خاندانے ہیں, وہ مل کے کام کرتے ہیں. ایچ چائلڈز لیبر از not only important to the family's well-being. ہر ایک بچے کی مشقت, لیبر مشقت کو کہتے ہیں, نہ صرف فیملی کے ویل بینگ کے لیے, فیملی کی بہبود کے لیے, ترقی کے لیے نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ ضروری ہے. اٹس اسینشل, یہ ضروری ہے. دا ہالینڈ آپریٹ اے سیلف سفیشینٹ فارم. ہالینڈ خاندان والے لوگ ایک سیلف سفیشینٹ, ایک خود مختار فارم چلاتے ہیں.
ٹرپیکل آف مینی ان دا کارن بیلٹ. اور یہ ٹرپیکل مین ملتا جلتا ہے بہت سے فارم کی طرح کارن بیلٹ میں. مطلب وہ علاقہ جہاں پہ مکئی وغیرہ یا مختلف قسم کے فصلیں اگائی جاتی ہے, اس بیلٹ میں بہت سارے فارم جو ہے ہالینڈ کے فارم کی طرح ہے جو خود کفیل ہے. دیر از لائف سٹاکس, وہ مویشی پالتے ہیں. کیٹل, جس میں کیٹل ہوتے ہیں اور بعض بیڑی بھی اس میں ہوتی ہیں. ان ایچ ہرڈ, ہر ایک ریوڑ میں, دے کیپ سم فیمیلس, ہر ایک ریوڑ میں وہ بعض مادہ جانور بھی پالتے ہیں. ٹو ریپلینش دا اسٹاک. ریپلینش کہتے ہیں کمی پوری کرنا, تاکہ وہ اپنے اسٹاک میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ پوری کر سکے. تو چونکہ وہ جانور بیچتے ہیں گوشت کے لیے, جس کی وجہ سے ان کے ہرڈ میں, ان کے اسٹاک میں کمی آ جاتی ہے, تو اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیمیل یا مادہ جانور رکھتے ہیں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. ریپلینش مین کمی پوری کرنا, افزائش ہے, ریپروڈکشن کی طرف اشارہ ہے. اسی وجہ سے ان ہرڈز میں فیمیل جانور کو رکھا جاتا ہے. دا ریسٹ آف دا اینیملز آر سولڈ فار سلاٹر. باقی جانور جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچ دیے جاتے ہیں. اینڈ لینڈ آن امریکہ اسٹیبل از بیف اینڈ لیم. اور امریکہ میں بیف کے طور پر, بڑے گوشت کے طور پر, اینڈ لیم امریکن انگلش میں مٹن کو کہتے ہیں, اور مٹن کے طور پر بیچا جاتا ہے. The Hollands grow virtually all the food their animals need. ہالینڈ خاندان کے افراد والے وہ تمام خوراک اگاتے ہیں جو ان کے جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے کارن مکئی کو کہتے ہیں, اوٹس, جے اینڈ ہے گراس کو کہتے ہیں, گاس. دے سیل دا سرپلس, اور جو ان سے زائد ہوتا ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں. سرپلس مین فالتو. دا موسٹ آف دیئر منی کمز فرام سیلنگ دا اینیملز دیم سیلس. اگرچہ اس کا ہالینڈس کا زیادہ تر پیسہ جانوروں کو بیچنے سے آتا ہے, زیادہ تر پیسے وہ جانوروں کو بیچ کے کماتے ہیں. To run a farm like this, farmers have to have many skills. اس قسم کے فارم کو چلانے کے لیے فارمرز کو بہت زیادہ ہنر سیکھنے پڑتے ہیں. سکلز, ہنر, فن. They have to be mechanics. ان کو میکینکس, بعض اوقات میکینکس بننا پڑتا ہے. میکینکس اس شخص کو کہتے ہیں اگر اس کی مشینری کہیں خراب ہو جائے, ریپیئرنگ دیم, تو پھر اس کی مرمت بھی کر سکے. ہسبینڈ مین کاشتکار کو کہتے ہیں. ریزنگ لائف سٹاک, اور وہ مویشی کو بھی پال سکے. ویٹرینیرینز, اور اگر یہ بیمار ہو جائے, ان کے مویشی بیمار ہو جائے, تو ویٹرینیرین از دا ڈاکٹر آف دا اینیمل, تو پھر ان کا علاج بھی کر سکے. اس کو شارٹ ویٹ بھی پڑھا جاتا ہے, VET. ٹینڈنگ دیم وین سک. ٹینڈنگ مین ٹیکنگ کیئر, علاج کرنا, ٹریٹ کرنا. جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج بھی کرتے ہیں. ایگریکلچرلسٹ, یا پھر ایگریکلچر سے بھی یہ وابستہ ہوتے ہیں, ان کو ایگریکلچرلسٹ بھی ہونا چاہیے, زراعت سے بھی وابستہ ہونا چاہیے. گروئنگ فوڈ آن اے لارج اسکیل, تاکہ وہ خوراک کو بڑے پیمانے پر کاشت کر سکے. اینڈ بزنس پیپل, اور تجارتی لوگ بھی, تجارتی ذہن بھی ان کو رکھنا چاہیے. مینیجنگ لائک جولز فادر اے فارم آپریشن ورتھی نیئرلی $1 million, تاکہ وہ پھر ترتیب دے سکے جول کے فادر کی طرح ایک ایسے فارم کو جس کی قیمت تقریباً $1 million ہیں. ایز جول ورکس آن دا فارم, جیسا کہ جول جو ہے ایک فارم کے اوپر کام کرتے ہیں, ہی از آل دیز ورکرز, تو وہ یہ سارے کام جانتا ہے, وہ یہ سارے کام اچھی طرح کر سکتا ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے. یٹ ہی از اے بوائے, لیکن اس کے باوجود کہ جول ایک لڑکا ہے, ایک بچہ ہے.
اینڈ اسٹل لائک این اپرینٹس لرنر کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اور ایک اسٹوڈنٹ کی طرح اور ایک سیکھنے والی کی طرح کنٹینیوز ٹو لرن نیو اسکلس, اور وہ مسلسل نئے ہنر سیکھ رہا ہے. جول ٹیکس ہز لرننگ سیریسلی, جول اپنے سیکھنے کے عمل کو بڑے سنجیدہ لے رہے ہیں. بیکاز ہز گول از ٹو بیکم اے فارمر, کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ایک کاشتکار بننا ہے. ہی از ایکسٹریملی الرٹ, وہ بہت زیادہ بیدار ہے. الرٹ مین زیرک, بیدار, چوکنا. اینڈ واچفل لائک اے کیٹ, اور ایک بلی کی طرح وہ زیرک ہے, چوکنا ہے. ایون وین ناٹ ایکٹیولی انوالوڈ ان چور, حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھریلو کام میں انوالو نہیں ہوتے, جول کین ریڈیلی آنسر اینی کویسچن اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن. جول اچھی طرح بیداری کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں ہر ایک اس کام کا جو ہو رہا ہوتا ہے, جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. He listens as his dead counsels a seed customer, تو وہ اپنے ڈیٹ کو سنتا ہے جب وہ ایک سیڈ بیج لینے والے, بیج خریدنے والے شخص کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. کونسل مین مشورہ دینا, جب اس کو مشورہ دیتے ہیں کچن میں. ایز ہز بردر ٹیری کنسلٹ a vet about a recent death in his hog herd, اور جب اس کے بھائی ٹیری جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, جانوروں کے ڈاکٹر کو, اور اس ڈاکٹر کو اپنے ریوڑ میں موجودہ جو پگ کی ڈیتھس ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. ہارڈ کہتے ہیں ریوڑ کو. ہاگ اسپیشلی اس پگ کو کہتے ہیں جو کیسٹریٹڈ ہوتا ہے. کیسٹریٹڈ اینیملز آر آفن مینٹ فار سلاٹر. بہت سارے لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو کیسٹریٹ کرتے ہیں, کیسٹریشن ان کی کرتے ہیں, ان کی ٹسٹس کو کرش کرتے ہیں تاکہ وہ صحت مند رہے, اور جب وہ صحت مند رہتا ہے تو اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی جو پگز تھی, ان کی جو ہوگز تھی, اس میں بہت زیادہ اموات ہوئی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے, ٹیری نے ویٹ کو بلایا تھا, ویٹرینیرین کو بلایا تھا, اور جول جو تھے وہ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ سن رہے تھے. ایز ہز اولڈر بردر ڈسکسز سوئل پلاننگ, جبکہ اس کے بڑے بھائی جو ہے وہ مٹی کو پلان کرنے کے لیے وہ جب وہ ڈسکس کرتے ہیں. وائل دے مینڈ اے فینس, جب وہ کسی فینس کی مرمتی کرتے ہیں. فینس کہتے ہیں جو پروٹیکشن کے لیے کھیت کے ارد گرد جو بنائی جاتی ہے اس کو فینس کہتے ہیں. نالج سیمس ٹو بی کانسٹنٹلی سیپنگ, ایسا دکھائی دیتا ہے کہ علم جو ہے وہ مستقل طور پر سیپ کرتا ہے. سیپنگ مین آہستہ آہستہ حرکت کرنا. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا دکھائی دیتا ہے کہ علم جو ہے جول کے ذہن میں آہستہ مسلسل حرکت کرتا ہے. sometimes flowing into Joel's mind, اور بعض وقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بڑی تیزی سے فلو کرتا ہے جول کے ذہن میں. Joel is the youngest of Ed and Betty Holland's 6 children. جول ایڈ اور بیٹی ہالینڈ کے 6 بچوں میں سب سے چھوٹا ہے. ایڈ کہتے ہیں ایڈورڈ کو. Only he and his brother Morty 16 still live it. صرف وہ اور اس کا بھائی مارٹی جس کی عمر 16 برس ہے, وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں. 2 other brothers, ان کے 2 اور بھائی بیل اینڈ ٹیری, جو بیل اور ٹیری ان کے نام ہے, come home each day to eat meals with the family. وہ روزانہ گھر آتے ہیں تاکہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے. بیل اینڈ ٹیری رینٹ نیبرنگ فارمز. بیل اور ٹیری جو ہے ان کے پڑوس میں جو فارم ہے وہ کرائے پہ دیتے ہیں. ایچ ہیز ہز اون لائف اسٹاک ہرڈ. ہر ایک کے اپنے مویشی کے ریوڑ ہے.
but they form their land collectively with their father. اور وہ دونوں اپنے فادر کے ساتھ مل کر اپنے فارم میں کام کرتے ہیں، اپنے کھیت میں کام کرتے ہیں. Two other children, Kevin and Kitty, do not live at home. دو اور بچے کیون اور کیتی جو ہے وہ گھر پہ نہیں رہتے. This year Kevin 22 will graduate from college in Chicago. اس سال کیون جو 22 برس کے ہو گئے ہیں شکاگو کے کالج سے گریجویٹ ہو جائیں گے، فارغ التحصیل ہو جائیں گے. He will be the fourth college graduate among the Holland children. تو وہ ہالینڈ خاندان کے بچوں میں سے چوتھا فورتھ بچے ہوں گے جو کالج سے گریجویٹ ہو جائیں گے. We insist they all go to college. ہم اصرار کرتے ہیں، insist کا مطلب اصرار کرنا، ہم یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ کالج جائیں and get a taste of what is like off the farm. اور فارم کے علاوہ جو کام ہے، فارم کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ذائقہ بھی چکیں. says بیٹی کہتی ہے. Then if they want to come back to farming, پھر بھی اگر وہ فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں that's fine، تو اچھی بات ہے. Kathy 24, the oldest child and the only daughter. Kathy جو ہے اس کی عمر ابھی 24 برس ہے اور وہ سب سے بڑی ہے، اور and the only daughter، اور صرف اس کی ایک ہی بیٹی ہے. شی از ناؤ اے رومن کیتھولک نن. ابھی وہ رومن کیتھولک راہبہ بن گئی ہے. نن راہبہ کو کہتے ہیں. راہبہ اس عورت کو کہتے ہیں یا اس لڑکی کو کہتے ہیں جو شادی نہیں کرتی اور چرچ کے لیے اپنی ساری زندگی چرچ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہے. ڈوئنگ گریجویٹ اسٹڈی اینڈ ڈوباک لوا، اور وہ ڈوباک لوا میں گریجویشن کی اسٹڈی کر رہی ہے. بٹ لائک ہر بردر، لیکن اپنے بھائی کی طرح شی گرو اپ فارمنگ، وہ فارمنگ جو ہے، کاشتکاری جو ہے وہ کرتی ہے. کاشتکاری کے ماحول میں وہ پلی بڑی ہے. اینڈ شی اسٹل مسز اٹ، اور وہ اچھی طرح ان کو یاد ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسی زندگی دوبارہ گزاریں. کیتی کالڈ دس میں ڈیورنگ ہر فائنل ایگزام. تو کیتی نے اس مئی میں وہ اپنے فائنل ایگزام دیں گی اور اس نے یہ کہا آئی ووڈ گیو اینی تھنگ ٹو بی پلوئنگ انسٹیڈ، کہ میں کاشتکاری کے لیے پلوئنگ ہل چلانے کو کہتے ہیں کہ کھیت میں ہل چلانے کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے کھیت میں ہل چلانا چاہتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں کاشتکاری کرنا چاہتی ہوں. دوسرے کام کے برعکس میں کاشتکاری کا جو شعبہ ہے وہ چننا چاہتی ہوں. As the youngest, Joel has at times had more farming teachers. تو چھوٹے ہونے کی حیثیت سے خاندان میں جو چھوٹا فرد ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں بہت کم ہوتی ہے اور ان کو ٹریننگ کے لیے، ٹیچنگ کے لیے بہت سارے لوگ ان کے خاندان میں موجود ہوتے ہیں. تو جول بھی ایک نوجوان کی حیثیت سے ایک ہی وقت میں اس کے بہت سارے کاشتکاری کے ٹیچرز ہیں. دین ہی از وانٹیڈ، جتنے ان کو چاہیے نہیں. ون نائٹ ہی سیٹ ایٹ دا کچن ٹیبل لسننگ ٹو ہز ڈیڈ. ایک رات وہ باورچی خانے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ڈیڈ کو سنتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو سنتے ہیں ٹاک اباؤٹ دا ریوارڈز آف فارمنگ، جو کاشتکاری کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں. اٹس گڈ انڈیپینڈنٹ لائف. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، ایک آزاد زندگی ہے. سیڈ بیل نے کہا یو آر یور اون باس. آپ اپنا مالک ہوتے ہیں، آپ اپنا افسر ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کے افسر ہوتے ہیں. آئی ووڈنٹ نو سیڈ جول نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. گریننگ مین اسمائلنگ، مسکراتے ہوئے. آئی ہیو گاٹ باسز. میرے تو بہت سارے باسز ہیں، میرے تو بہت سارے افسر ہیں. ہو پوچھا گیا کون؟ آسکڈ ہز ڈیڈ. اس کے ڈیڈ نے اس سے پوچھا. جول پوائنٹڈ آؤٹ ٹو ایچ ون اراؤنڈ دا ٹیبل. تو جول نے ٹیبل کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف اشارہ کیا. دے آل لافڈ. تو وہ سارے ہنسنے لگے. مطلب یہ ہے کہ میرے تو یہ سارے ٹیبل کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے
میرے باس ہیں, میرے افسر ہیں. تو یہ سن کے وہ سارے ہنسنے لگے. جول used to be largely at somebody's side. جول ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. واچنگ اینڈ لسننگ, یا کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے. لینڈنگ اے ہینڈ, یا کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. لینڈنگ اے ہینڈ, ہیلپنگ ادرز. آر گوئنگ آن دا رن فار اے ٹریکٹر, یا ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا ہوا جاتا ہے. آر فارگاٹن ٹول, اور جو بھولی ہوئی ٹول ہے اس کو لانے کے لیے بھاگ کے جاتا ہے. ہی ٹک دا اوکیجنل باسنگ, اوکیجنل مین کبھی کبھار وہ باس بھی بن جاتا ہے. ہی گاٹ ان دا اسٹرائڈ, بعض اوقات وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو سربراہ بنایا جاتا ہے. ناؤ ہی از سو بزی, لیکن ابھی وہ بہت زیادہ مصروف ہے ود ہز اون ورک, اپنے کام کے ساتھ. دیٹ ہی از نو لانگر اویلیبل ٹو دا ایوری باڈیز گو فار, کہ وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائے. گوفر پیغام رسا کو کہتے ہیں, اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے, یا اس شخص کو کہتے ہیں جو بورنگ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا, مختلف قسم کی چیزیں, مختلف قسم کے ایسی چیزیں یا مختلف قسم کے ایسے کام جو دوسروں کے لیے بورنگ ہو, وہ این سی لیے جاتے ہیں. لیکن جول جو ہے ابھی کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ فارم کی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm. اگر میں ایک لفظ میں جول کی زندگی بیان کروں تو یہ enthusiasm کا لفظ ہوگا. says بیٹی. بیٹی کہتی ہے کہ enthusiasm جذبہ ہوگا جو میں جول کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ enthusiasm ہوگا. He uses his youthful energy indiscriminately. وہ اپنی جوانی کی جو توانائی ہے وہ بغیر کسی فرق کے, بغیر کسی تمیز کے استعمال کرتا ہے. On one summer day he jumped 15 fences. ایک دوپہر کے ایک دن اس نے 15 فینسز کے اوپر چھلانگ لگائی. ڈرو فارم مشینری 25 miles, 25 میل تک فارم کی مشینری کو چلایا. فیڈ 320 اینیملز, 320 جانوروں کو چارہ کھلایا, چارہ دیا. اوپنڈ اینڈ کلوزڈ 8 گیٹس, 8 گیٹس کو کھولا اور بند کیا. واکڈ اینڈ رن اباؤٹ 8 miles, 8 میل تک وہ بھاگے. جمپڈ آن اینڈ آف دا ٹریکٹر 26 times, 26 دفعہ ٹریکٹر سے اترے اور پھر ٹریکٹر کے اوپر چڑھے. لفٹڈ 900 pounds آف گرین, 900 پاؤنڈ کے دانے جو تھے وہ ہوا میں اٹھائے. شاولڈ 4000 pounds. شاول از اے کائنڈ آف اسپیڈ, ایک قسم کے بیلچے کی طرح کا ایک ووڈن انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو فارمنگ میں استعمال ہوتا ہے. مٹی کو یا بوس کو یا اور گندگی کو دانوں سے, اناج سے, غلے سے جدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایٹ اباؤٹ 2600 کیلوریز, اور 2600 کیلوریز کے برابر کا جو خوراک تھی وہ کھائی انہوں نے. آن ویکینڈز اینڈ ڈیورنگ دا سمر, ویکینڈ اور گرمی کے دوران جول ورکس آؤٹ ڈورز اینی ویئر فرام 8 to 15 hours a day. جول باہر کسی بھی جگہ 8 سے 15 گھنٹے کام کرتا ہے. The only time he minds it is during early spring. صرف اسپرنگ ہی ایک ایسا وقت ہے, ارلی اسپرنگ ایک ایسا وقت ہے جو جول کو پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ Then the snow melts, کیونکہ اس وقت برف جو ہے پگھل جاتی ہے. And rain often pours down daily, اور روزانہ بارش ہوتی ہے. Turning the farm yard into a swamp, جس کی وجہ سے جو فارم کا صحن ہے وہ سویمپ بن جاتا ہے. سویمپ مارشی ایریا کو کہتے ہیں جہاں پانی کڑا ہو جاتا ہے. مڈ سکس ایٹ ہز بوٹس, اور کیچڑ جو ہے, مٹی جو ہے وہ اس کی بوٹس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے.
میکنگ واکنگ اٹ سیلف اے ٹیڈیس چور، جس سے واکنگ بذات خود ایک مشکل گھریلو کام ان کے لیے بن جاتا ہے. ٹیڈیس مین مشکل. مور دین دا بردر دا جول ہیٹس دا اگلینس. اپنے بھائیوں سے زیادہ جول جو ہے وہ بیکار پن سے نفرت کرتے ہیں. اگلینس بیکار پن. وین اٹ رینز، جب بارش ہوتی ہے، ایوری تھنگ سیم سو آفل، تو ہر ایک چیز جو ہے اس کے لیے بیکار نظر آتی ہے، کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے اور فارم کے جو مختلف کام ہے وہ نہیں کر سکتے. ریگارڈلیس آف ہاؤ مچ انرجی ہز ورک کنزیومز، تو اس کے کام کے اوپر جتنا بھی وقت لگ جاتا ہے، جول ہیز پلینٹی لیفٹ اوور فار اسپورٹس، تو جول جو ہے ان میں سے زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسپورٹس کے لیے چھوڑ جاتا ہے. ہی ہنٹس ڈیئر اینڈ ٹریپس وائلڈ لائف، وہ ہرن کی شکار کرتے ہیں، ڈیئر ہرن، اینڈ ٹریپس وائلڈ لائف، اور جنگلی جو حیات ہے، وہ جنگلی جو جانور ہے موسم خزاں میں، ان کا شکار کرتے ہیں. فال اٹم کو کہتے ہیں. اینڈ سنو موبائلز ان دا ونٹر، سنو موبائل جو سنو موٹرز ہوتے ہیں، جو برف کے اوپر جو گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، برف گاڑیاں بھی اس کو کہتے ہیں، ونٹر میں سنو موبائلز چلاتے ہیں. اسپرنگ برنگ سافٹ بال، اسپرنگ میں وہ سافٹ بال کھیلتے ہیں، باسکٹ بال گیمز اور باسکٹ بال کھیلتے ہیں. اینڈ سمر پرووائڈز ویدر فار واٹر اسکیئنگ، اور سمر میں، گرمی میں وہ واٹر اسکیئنگ کرتے ہیں. واٹر اسکیئنگ از وین یو آر standing at the surface of the deck while driving that deck. تو یہ بہت ڈینجرس بھی ہوتا ہے. پانی کے اوپر جو ہے کسی تختے کے اوپر کھڑے ہو کے اس تختے کو چلایا جاتا ہے. اینڈ فشنگ، اور فشنگ بھی کرتے ہیں. نیئرلی آل ہز فیوریٹ اسپورٹس آر پلیڈ آؤٹ ڈورز، زیادہ تر جو اس کے اسپورٹس ہیں وہ باہر کھیلے جاتے ہیں. If he had to live in the city for a year, Joel says he would mostly miss the land. اگر اس کو 1 سال کے لیے شہر میں رہنا پڑے، جول کہتے ہیں، تو وہ زیادہ تر مس دا لینڈ، مطلب یہ ہے کہ جو فارم والی زمین ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ یاد آئے گی. تو شہر میں رہنے سے 1 سال اگر وہ شہر میں رہیں تو وہ بہت زیادہ اپنے فارم کو مس کریں گے، بہت زیادہ ان کو اپنا فارم یاد آئے گا. I would miss seeing things grow، تو میں چیزوں کو بڑھتا ہوا، نشو و نما پاتا ہوا دیکھنا، مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو بڑھتا ہوا یا نشو و نما پاتا ہوا مجھے یاد آئیں گی وہ چیزیں. The change of seasons، موسموں کا تبادلہ مجھے یاد آئے گا. In fact if Joel could choose any place in the world to live، حقیقت میں اگر پوری دنیا میں جول کسی بھی جگہ کا انتخاب کرے رہنے کے لیے، he guesses he would live right here، تو وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں رہنا پسند کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جول کو فارم والی زندگی اتنی اچھی لگتی ہے کہ اگر وہ 1 سال کے لیے بھی شہر میں رہنا ان کو پڑ جائے تو وہ فارم والی زمین یا فارم والی زندگی ان کو بہت زیادہ آئے گی، بہت زیادہ یاد آئے گی. خاص طور پر موسموں کا چینج ہونا یا وہاں پہ چیزوں کا بڑھنا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ سکیں. تو حقیقت میں اگر جول سے پوچھا جائے کہ پوری دنیا میں وہ کہاں رہنا پسند فرمائیں گے، تو وہ فارم جو فارم والی زندگی ہے یا فارم کے اوپر وہ پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے کہ وہ وہاں رہیں. It would have to be a country، تو وہ میرے لیے میرا ملک ہوگا. After living out here، یہاں پہ رہنے کے بعد، I don't think I would ever want to be in the city، میرا نہیں خیال کہ میں اس کے بعد کہیں شہر میں رہنا
پسند کروں گا. یو جسٹ ڈونٹ ہیو دا فریڈم, کیونکہ وہاں پہ آپ کو آزادی نہیں ہوتی, اور دا رسپانسبلٹیز, یا آپ کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوتی. شہر کی زندگی جو ہے وہ اتنی آزاد نہیں ہوتی, اور وہاں پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. آئی ایم ناٹ سینگ اے سٹی کیٹ ڈزنٹ ہیو رسپانسبلٹیز. میرا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. بٹ یو ڈونٹ ورک ایز اے فیملی. لیکن وہاں پہ چونکہ نفس نفسی ہوتی ہے, ہر بندہ اپنے لیے کام کرتا ہے, اور جو انڈیویجویلٹی ہے, انفرادیت ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اجتماعیت نہیں ہے. ایک فیملی کی طرح, ایک خاندان کی طرح آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا. دا وے یو ڈو آن دا فارم, جس طرح آپ فارم کے اوپر کام کرتے ہیں. اٹ وڈ جسٹ ہیو ٹو بی اے کنٹری فار می. تو یہ میرے لیے فارم جو ہے, میرے لیے میرا ملک ہوگا, میرا وطن ہوگا, اور میں وہاں رہنا پسند کروں گا. So this was about the translation of the text. Now we will move into the question answer session. So here are the question answers. The first question is, analyze the text of its country for me and give one example of fact and opinion each. Its country for me کا جو text ہے اس کا آپ تجزیہ کریں, اور اس تجزیے میں آپ فیکٹ اور اوپینین کی مثالیں دیں. حقیقت اور رائے دو متضاد چیزیں ہیں, تو اس ٹیکسٹ میں آپ تلاش کریں اور ان کی مثالیں دیں. تو اس کا جواب آپ یہ اس طرح لکھیں گے: فیکٹ از اے تھنگ, سچویشن اور سرکمسٹینسز دیٹ از نون بیسڈ آن نالج اور کین بی پرووڈ ٹو ہیو ہیپنڈ. حقیقت جو ہے, فیکٹ جو ہے, یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے یا ایسے حالات ہوتے ہیں جو معلوم ہوتے ہیں, دیٹ از نون, بیسڈ آن نالج, یا اس کی بنیاد جو ہے, حقیقت کی بنیاد علم کے اوپر ہوتی ہے, اور کین بی پرووڈ, یا ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے, ٹو ہیو ہیپنڈ, کہ یہ پیش آیا ہے کہیں. while opinion is a view or judgment about something or somebody, جبکہ رائے جو ہے, اوپینین جو ہے, ایک خیال ہوتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں, not necessarily based on knowledge, جو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے کسی ٹھوس علم کے اوپر ہو اور فیکٹس یا حقیقت کے اوپر ہو. Examples of facts in the text of its country for me are, تو اٹس کنٹری فار می کا جو چیپٹر ہے اس میں مثالیں فیکٹس کی یہ دی جا سکتی ہے: جول اٹینڈس پبلک اسکول ایٹ اسکیل ماؤنٹ میں. اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جول جو ہے اسکیل ماؤنٹ میں پبلک اسکول جاتا ہے, اٹینڈ کرتا ہے. سو دس از ہیپننگ ایوری ڈے, دس از دا فیکٹ. اور دوسری مثال, اینڈ جیمز ہالینڈس فارم از نیئر اسکیل ماؤنٹ. جیمز ہالینڈ کا جو فارم ہے وہ اسکیل ماؤنٹ کے قریب ہے. دس از دا فیکٹ, دس از سچویٹڈ دیئر. اینڈ جول, اگلی مثال جو ہے, اینڈ جول ہالینڈ ہیز لیوڈ آن دس 245 ایکڑ فارم سنس ہی واز بورن. دس از اندر ایگزامپل آف فیکٹ کہ جول ہالینڈ جو ہے 245 ایکڑ والے فارم کے اوپر اس وقت سے رہ رہے, مطلب اپنے پیدائش کے وقت سے رہ رہے ہیں. ناؤ دس ہیز ہیپنڈ, سو دس از فیکٹ. جبکہ ایگزامپل جو ہے اوپینین کی وہ یہ ہے: آئی ووڈ گیو اینی تھنگ ٹو بی پلوئنگ انسٹیڈ. کہ بیٹی کہتی ہے کہ میں پلوئنگ کے لیے, ہل چلانے کے لیے, مطلب یہ ہے کاشتکاری کے لیے, پلوئنگ ہل چلانے کو کہتے ہیں, مطلب یہ کاشتکاری کے لیے, کاشتکار کی زندگی کے لیے, جو کاشتکاری کی زندگی ہے اس کے لیے میں کوئی بھی چیز چھوڑ سکتی ہوں. گیو اینی تھنگ ٹو بی پلوئنگ, کوئی بھی چیز چھوڑ سکتی ہوں, ترک کر سکتی ہوں. اینڈ اٹس گڈ انڈیپینڈنٹ لائف. اور یہ فارمنگ والی زندگی جو ہے, جول کہتے ہیں کہ یہ ایک آزاد زندگی. ابھی یہ ایک رائے ہے, اوپینین ہے, کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں یہ تو انڈیپینڈنٹ لائف نہیں ہے.
بہرحال یہ ایک رائے ہے, ایک اوپینین ہے, تو یہ اوپینین کی مثالیں ہیں. Question number 2 is how coherence and cohesion is achieved in the essay Its Country for Me. کوہیرنس اور کوہیژن کا استعمال کیسے کیا گیا ہے Its Country for Me میں؟ Illustrate with examples from the text. ٹیکسٹ سے اس کی مثالیں دے کر وضاحت کرے. Illustrate mean explain. Now first of all you should know what is coherence and what is cohesion. تو اس کا جواب یوں لکھیں گے آپ, coherence is the logical connection of one idea with another. coherence جو ہے یہ ایک منطقی کمبینیشن ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے ایک تصور کا دوسرے تصور کے ساتھ, ایک خیال کا دوسرے خیال کے ساتھ, ایک نظریے کا دوسرے نظریے کے ساتھ. اور ون پیراگراف ود another, یا کسی ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, کمبائن کیا جاتا ہے, کنیکٹ کیا جاتا ہے. An idea flow from one paragraph to another and all the paragraphs are related to the topic of the essay. ایک خیال, ایک تصور ایک پیراگراف میں فلو کرتا ہے دوسرے پیراگراف کی طرف, اور سارے پیراگراف جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں, ریلیٹڈ ہوتے ہیں مین ٹاپک کے ساتھ, ایسے کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. The essay Its Country for Me starts with a very clear and declarative topic sentence. Its Country for Me کا جو ایسے ہے وہ انتہائی کلیئر اور انتہائی اعلانیہ ٹاپک کے ساتھ, یہ ٹاپک سینٹینس کے ساتھ یہ شروع ہوتا ہے. اینڈ دا ریسٹ آف دا ایسے فالوز دیٹ پیراگراف, اور باقی ایسے جو ہے باقی مضمون اسی پیراگراف کو فالو کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی پیراگراف میں کوئی ایسا سینٹینس, کوئی ایسا آئیڈیا, کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو ٹاپک سینٹینس کو کنٹراڈکٹ کرتا ہو, ٹاپک سینٹینس کے ساتھ ان کا کوئی کنٹراڈکشن ہو, بلکہ سارے جو آئیڈیاز بعد والے پیراگراف میں ہیں وہ پہلے پیراگراف کو فالو کرتے ہیں. جول از اے ڈیوٹیفل بوائے, کہ جول ایک جو ہے یہ تصور, یہ خیال کہ جول ایک انتہائی ڈیوٹیفل لڑکا ہے, ہو کیئرس فارم, جو اپنے فارم کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اینڈ اٹس ریلیٹڈ تھنگز ریفلیکٹس فریکوینٹلی ان دا ایسے, اور اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بار بار اس ایسے میں, اس مضمون میں ریفلیکٹ کرتی ہے. ایوری تھنگ از ٹائڈ بیک ٹو دا ٹاپک, ہر ایک چیز جو ہے اس ان سارے پیراگراف میں وہ مین ٹاپک کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. جبکہ کوہیژن جو ہے, کوہیژن از دا کنیکشن آف ون آئیڈیا ود another ایٹ سینٹینس لیول. جبکہ کوہیژن جو ہے سینٹینس لیول پہ ایک تصور کو دوسرے تصور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کوہیژن میں پیراگراف لیول پہ جو آئیڈیاز ہے ان کو مین ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے, جبکہ کوہیژن میں ایک آئیڈیا کا دوسرے آئیڈیا کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے سینٹینس لیول پہ. The topic sentence is followed and supported by the rest of the sentences. جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے ان کو باقی سینٹینسز فالو کرتے ہیں, اور جو باقی سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. No sentence contradicts the previous sentences. کوئی بھی سینٹینس اپنے آگے والے سینٹینس کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. اینڈ ایوری سینٹینس از ریلیٹڈ ٹو ون another, اور ہر ایک سینٹینس کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ دس ایسے all the sentences reflect Joel's enthusiasm to perform his duties on the farm. اس ایسے میں کوہیژن کی مثال اگر دی جا سکے تو سارے جملے اگر آپ پڑھیں تو وہ جول کی انتھوزیازم کو, جول کے جذبے کو, کون سا جذبہ کہ وہ فارم کے اوپر اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں, وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ کوہیژن جو ہے اس میں یہاں پہ زیادہ تر جو ہے پروناؤن کا استعمال کیا گیا ہے اس ایسے میں. تو یہ اس کی مثال دی جا سکتی کہ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اس چیپٹر میں ہر ایک سینٹینس جو ہے
جول کے انتھوزیزم کو ریفلیکٹ کرتا ہے, جول کے جذبے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کوئی ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. Now question number 3 is explain the significance of the title It's Country for Me and its connection to the theme of the lesson. Question number 3 یہ ہے کہ جو ٹائٹل ہے اس کی سگنیفیکنس کو آپ ایکسپلین کریں. اٹس کنٹری فار می, اس کی سگنیفیکنس کو ایکسپلین کریں. اینڈ اٹس کنیکشن ٹو دا تھیم آف دا لیسن, اور اس کا جو کنیکشن ہے لیسن کی تھیم کے ساتھ وہ بھی بیان کریں. تو ٹائٹل کا تھیم کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے کہ تھیم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو جواب اس کا یہ ہوگا, دا ایسے اٹس کنٹری فار می از اباؤٹ رورل لائف. اٹس کنٹری فار می جو ہے دیہی زندگی کے بارے میں ہے, امریکہ کی جو دیہی زندگی ہے اس کے بارے میں ہے. رورل لائف, دیہی زندگی, اور اس کا اپوزٹ لائف جو ہے اربن لائف ہے. اربن لائف مین جو شہری زندگی ہے. اینڈ دا ٹائٹل آف دا ایسے از کوائٹ اپروپریٹ ٹو دا تھیم آف دا ایسے. اس چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ انتہائی مناسب ہے, انتہائی سوٹیبل ہے جو ایسے کا تھیم ہے اس کے ساتھ. دا تھیم آف دا ایسے از دا امپورٹینس آف فارمنگ. اب ایسے کا تھیم کیا ہے؟ اس کا تھیم یہ ہے کہ فارمنگ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. فارمنگ کا جو پیشہ ہے کھیتی باڑی کا, حالانکہ یہ ہمارے ہاں اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی بیک بون ہے, کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون ہے. تو یہاں پہ اس کا جو تھیم ہے کہ اس فارمنگ کا جو پیشہ ہے یہ انتہائی ویلیوبل ہے, اس کی امپورٹنس کو بیان کیا گیا ہے. The title is very significant because in the end he says if he had to choose a place for living. یہ ٹائٹل جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اسی کسی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے, he would prefer country side, تو وہ کنٹری سائڈ کو پریفر کریں گے, ترجیح دیں گے, دیہی زندگی کو ترجیح دیں گے. اینڈ سیز اٹس کنٹری فار می, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے, یہ میرا وطن ہے, دیہی زندگی. Thus we can say that title is closely connected to the theme. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے اٹس کنٹری فار می, اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور بہت اچھی طرح یہ جڑا ہوا ہے اپنے تھیم کے ساتھ. بیکاز ان دا کنٹری سائڈ ون کین انجوائے دا نیچرل لائف, کیونکہ دیہی زندگی میں ایک انسان جو ہے نیچرل لائف کو, فطری زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے. لائک دا چینجنگ آف سیزنز, جس طرح کے موسموں کا چینج ہونا, گروئنگ آف پلانٹس, پودوں کا بڑھنا, اینڈ کراپس اور فصلوں کا بڑھنا, اینڈ اوپن فیلڈز, اور وہاں پہ خالی میدان, خالی کھیت بہت زیادہ ہوتے ہیں. So this was the answer of the question. Next is question number 4. Describe Joel's treatment of Lemby, the orphan Lem, and Jessica, the small dog. What does this show? یہ کوشچن کہتا ہے کہ جول جو لیمبی ہے, جو ود آؤٹ پیرنٹس ایک لیمب ہے اس کے پاس, اس کے فارم میں, اور جیسیکا جو اس کا پیٹ ڈاگ ہے اس کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. تو جس طرح یہ پیش آتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹس آنسر شوڈ بی Joel's behavior and attitude towards Lemby and Jessica by visiting them frequently in the barn and feed them show Joel's ambition to become a farmer. تو جول کا جو رویہ ہے لیمبی کی طرف, لیمبی کے ساتھ یا جیسیکا کے ساتھ جو رویہ ہے, جو اکثر اس کو فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں بارن میں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جول کی بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ کاشتکار بنے. ہی از ریسپانسبل بوائے, وہ ایک انتہائی ذمہ دار بچہ ہے. آفٹر اینڈ لک آفٹر دا نیڈز آف دیز اینیملز, اور ان جانور کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں. ہز فریکوینٹ وزٹس ٹو دا بارن شو ہز ایکسٹریم لو فار دیم. اس کے باڑے میں بہت زیادہ چکر لگانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لیمبی لاؤز جول ٹو, جبکہ یہ جو جانور ہے یہ بھی جول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. بیکاز شی اسپرنگز آؤٹ فرام اٹس وارم اسٹرا بیڈ آن ہز کال, کیونکہ جب وہ جول کو دیکھتے ہیں, اسپرنگز آؤٹ مین اچھلنا, چلانگے لگانا, تو وہ چلانگے لگاتا ہوا اپنے گرم گھاس پوس کے
بستر سے باہر آ کر چھلانگیں لگاتا ہوا جول کی طرف آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. Question number 5 is compare and contrast your daily routine with that of Joel's. جول کے ڈیلی روٹین کے ساتھ آپ اپنے ڈیلی روٹین کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں. ہاؤ وڈ یو ریٹ دا موٹیویشنل لیول آف یور ڈوئنگ ورک ود دیٹ آف جولس. آپ اپنے ڈیلی روٹین کا جو آپ کا موٹیویشنل لیول ہے اس کا موازنہ آپ کس طرح جول کے ڈیلی روٹین کی موٹیویشنل لیول کے ساتھ کر سکتے ہیں. Now first of all you should know what is the difference between compare and contrast. ان دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب یہ ہے موازنہ کرنا، لیکن اس کے استعمال میں فرق ہے. کمپیریزن میں ہم سملر چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک جیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ کنٹراسٹ میں ہم ڈس سملر چیزوں کو دیکھتے ہیں. کمپیریزن میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دونوں گروپوں میں یا دونوں پرسنز میں پائی جاتی ہو، جبکہ کنٹراسٹ میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ایک گروپ میں پائی جاتی ہو اور دوسری گروپ میں مسنگ ہو، یا ایک پرسن میں پائی جاتی ہو اور دوسری پرسن میں مسنگ ہو. دیٹ از دا کنٹراسٹ. تو اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی ڈیلی روٹین میں پائی جاتی ہے جبکہ جول کے ڈیلی روٹین میں مسنگ ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو جول کے ڈیلی روٹین میں تو پائی جاتی ہے لیکن آپ کے ڈیلی روٹین میں نہیں ہے. تو اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. آفٹر اٹینڈنگ اسکول ان دا مارننگ جول ہیلپس ہیز فادر اینڈ بردرز. مارننگ میں اسکول اٹینڈ کرنے کے بعد جول اپنے فیملی کی مدد کرتا ہے. ہی پرفارمز دا ڈیلی چورز ود گریٹ کیئر اینڈ انتھوزیازم. وہ اپنے روزمرہ کے کام جو ہے، روزمرہ کے گھریلو کام، چورز گھریلو کام، انتہائی احتیاط اور انتہائی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. ہی ورکس ویری ہارڈ ان دا فارم. وہ فارم میں بڑی مشکل سے، بڑی سختی سے بڑے سخت کام کرتے ہیں. although he is a teenager but he performed the work of an adult. اگرچہ وہ ایک ٹین ایجر ہے بلکہ وہ ایک بڑے انسان جتنا کام کرتا ہے. he uses his youthful energy indiscriminately. وہ اپنی جوانی کے جذبے کو، جوانی کے توانائی کو بلا امتیاز استعمال کرتے ہیں. by performing heavy and dirty chores. مختلف قسم کے سخت اور جو ڈرٹی گھریلو کام ہے وہ کر کے. He is very keen to learn all the time. اور ہر وقت وہ چوکنا رہتا ہے، چوکس رہتا ہے کہ وہ کوئی چیز سیکھ سکے. My daily routine is very busy like Joel. جول کی طرح میرا جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی بہت زیادہ مصروف ہے. Like Joel, I attend my school but I cannot help my family like Joel because of my academic activities. تو جول کی طرح میں بھی اسکول جاتا ہوں لیکن اپنی فیملی کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے اسٹڈیز میں، ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں. I do help not only my family but all those connected to my life. میں نہ صرف اپنی فیملی کی مدد کرتا ہوں بلکہ میرے زندگی میں جتنی بھی لوگ ہیں، میرے ساتھ جتنی بھی کنیکٹڈ لوگ ہیں، ان سب کی میں زندگی میں مدد کرتا ہوں. if they need my help، اگر ان کو میری ضرورت پڑ جائے. I do my duty on time. اور جول کی طرح میں بھی اپنا کام وقت پہ کرتا ہوں. Question number 6 is what skills one is required to learn if he wants to be a full-fledged farmer. تو وہ کون سے ہنر ہے جو کسی انسان کو سیکھنی چاہیے اگر وہ چاہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک کاشتکار بن جائیں. اس کا جواب یہ ہوگا to be a full-fledged farmer one must require many skills. تو ایک مکمل کاشتکار بننے کے لیے ایک انسان کو بہت زیادہ ہنر سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. like they have to be mechanics operators. جیسا کہ وہ like they have to be machine operators. جیسا کہ ان کو مشین آپریٹر بھی ہونا چاہیے، ان کو مشین آپریٹ کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ ان کو مختلف قسم کی مشینیں جو ہے وہ آپریٹ کرنا آتی ہو. ڈرائیونگ آئمنس اینڈ پاورفل وہیکلز. آئمنس مین بگ، پاورفل طاقتور، بہت بڑی اور طاقتور گاڑیاں وہ چلا سکتا ہو. میکینکس، ان کو میکینکس بھی ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل ان کی کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے، کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ریپیئر بھی کر سکے. فارمرز، ان کو کاشتکار بھی ہونا چاہیے. ایگریکلچرسٹ، اور ایگریکلچر سے بھی ان کو وابستہ ہونا چاہیے جو گروئنگ فوڈ آن اے لارج اسکیل، جو بڑے رقبے پر مختلف قسم کی فوڈز کو اگا سکے.
ریزنگ لائف اسٹاک اور وہ مویشیوں کو بھی پال سکیں. ویٹرینیرینز اور ویٹرینیرین کہتے ہیں ڈاکٹر کو، مویشیوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکے، ان کا علاج بھی کر سکے. اینڈ بزنس پیپل، اور ان کو بہت بڑا تاجر بھی ہونا چاہیے. مینیجنگ اے ویری کاسٹلی فارم لائک جولز فادر، اور جو جول کے فادر کی طرح بڑا قیمتی فارم ہے اس کو مینیج کر سکے. دس واز اباؤٹ کویسچن نمبر 6. Now question number 7 is, in what ways does Joel play the role of an adult؟ کہ ایک جول جو ہے ایک بڑے انسان جیسا کردار کیسے ادا کرتا ہے فارم میں. اس کا جواب یہ ہوگا، جول پلیز دا رول آف این ایڈلٹ ان مینی ویز. بہت طرح سے جول جو ہے ایک بڑے انسان کا کردار ادا کرتا ہے. although he is a teenager، اگرچہ وہ ایک ٹین ایجر ہے، but he performs the work of an adult. ٹین ایجر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک بڑے انسان جتنا کام کرتا ہے. he runs 245 acre farm and support his family. وہ 245 ایکڑ رقبے پر محیط بہت بڑا فارم چلاتے ہیں اور اپنے خاندان کو سپورٹ کرتے ہیں. 245 ایکڑ رقبے والا فارم چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جول ایک ٹین ایجر ہونے کے باوجود جو ہے وہ فارم چلاتے ہیں. He visits the barn frequently and feed the animals. اس کے بعد وہ باڑے میں جاتے ہیں. بارن، باڑا، جہاں پہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے، ادھر بھی جاتے ہیں اور جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں، فوڈ دیتے ہیں ان کو. He plows the fields. پھر اس کے بعد وہ کھیت میں ہل بھی چلاتے ہیں. with the ٹریکٹر کی مدد سے. open and closes the gates of the barn. پھر باڑے کے جو گیٹس ہے وہ کھولتا بھی ہے اور بند بھی کرتا ہے. always ready to help others. پھر اس کے باوجود وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، ہم وقت تیار ہوتا ہے وہ کہ کسی کی مدد کر سکے. brings forgotten tools. اور پھر اگر فارم میں کوئی ٹول جو ہے کسی نے بھولا ہوا ہو وہ بھی باغ کے لے کے آتا ہے. ورکس آؤٹ ڈور فرام 8 to 15 hours a day. اور باہر جو ہے ویکینڈ والے دن باہر 8 سے 15 گھنٹوں تک کام کرتے ہیں. in this way he plays the role of an adult. اس طرح وہ ایک بڑے انسان کا کردار ادا کرتا ہے. So this was all about It's Country for Me. مجھے امید ہے کہ ہر ایک چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کلیئر نہیں ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کیجیے گا. اور پلیز سبسکرائب مائی چینل if you are new on my channel. Thank you very much for watching the video. Stay blessed.